जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हम आरिफ़ मुज़फ़्फ़र आपके साथ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल कंडीशन है, हम उससे हट के इस वक्त अदालतों का जो निज़ाम एक है और वो जो जजिस का लेटर है, यानी आगे पीछे बेशुमार इस्तीफ़े, और ये आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले ही पता चल गया था कि तकरीबन 14 से 15 जजेस हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और ये वन आफ्टर अनदर रेजिग्नेशंस आएंगे। कुछ ऐसे रेजिग्नेशंस आए जिनकी एक्सपेक्टेड थी, एज ए चीफ जस्टिस पोस्टिंग्स एक्सपेक्टेड थी, मगर क्या ऐसा हो गया कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं, काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। शुएब शाहीन साहब का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। हल्का NA 47 से आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, और जैसा आपको पता ही है कि इस दफ़ा बड़ा वाज़ेह सी बात थी कि फॉर्म 45 एंड 47, जो लोगों को हाथ में फॉर्म 45 एंड 47 आए, उसमें रिज़ल्ट कुछ और था, और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि चिरागों में रोशनी ना रही, और जब रोशनी वापस आई चिरागों में, तो तब तक वो जो फॉर्म 47 थे वो बदल गए हुए थे। तो बहरहाल इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। ज़ाहिर है कहा यही जाता है कि रिगिंग के थ्रू इन्होंने भी अपना इलेक्शन लूज़ किया था। बुनियादी तौर पर लॉयर हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक वकील भी अगर अपने हक को संभाल नहीं सकता, जिसमें सलमान राजा भी हैं, ये जनाब इनकी भी रिगिंग के ज़रिए इनको हरा दिया गया, तो फिर एक आम आदमी बेचारा कहाँ से कहाँ जाएगा। सर आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। शुएब शाहीन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक यू। पहला कंसर्न तो आपसे यही है कि एक वकील और जिनके जिनके ज़ाहिर है जजेस के साथ भी रोज़ ताल्लुक़ रहता है, और एक सीनियर वकील जो है, अगर वो अपना हक तस्लीम नहीं करवा सकता, तो एक आम आदमी का मुकाम क्या है। सलमान राजा वेरी सीनियर लॉयर, उनके साथ भी वही हुआ, और ओन चौधरी साहब जीत गए वो सीट, उनको उस जगह से निकाल भी दिया गया। सेम आपका NA 47 से जो आपके साथ हुआ कि फॉर्म 45 एंड 47, और रिजल्ट कुछ और हैं। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? देखें, ये कानून और निज़ाम इंसाफ और वकील ये आपस में एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर वकील अपने लिए इंसाफ नहीं दे सकता तो किसी को क्या इंसाफ दिलाएगा। मैं इसी के ऊपर दूसरा सवाल पुट करता हूँ, अगर जज अपने लिए इंसाफ नहीं दे सकता, अपनी फैमिली को, अपने आप को, तो वो 25 करोड़ अवाम को क्या इंसाफ देगा। देखें, जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हुआ करती है, वहाँ निज़ाम इंसाफ की बात होती है। जिस जगह जंगल का कानून हो, जंगल में भी बहरहाल फिर कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ते होते हैं, मगर यहाँ जहाँ जंगल का कानून भी ना हो, जहाँ ज़ुल्म, बर्बरी या चादर चारदीवारी के पामाली और हुकूक को और आइन को लोगों को उठा करके डस्टबिन में फेंक देना, तो वो तो उसमें तो फिर आप कुछ भी कर लें, वो डंडे का ज़ोर ही चलेगा। तो या तो फिर मैं भी फ़ोर्स लेकर के, असला लेकर के वहाँ चढ़ दौड़ता और अपने उन वोटों की हिफ़ाज़त करता, तो मेरा ख़्याल है फिर तो शायद मुमकिन था। मगर उसूल के साथ, कानून के साथ, आइन की बालादस्ती के साथ, आइन पे यकीन रखने के साथ, आइन की हुक्मरानी का तस्वुर ज़हन में रखते हुए, जब मैं अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करूँगा, तो मेरे लिए भी मुश्किलात उतनी ही होंगी जितनी आम आदमी के लिए होंगी। और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने अपने हलके से 1,05,000 वोट लिया और मेरे मद्दे-मुक़ाबिल ने तकरीबन 50,000 वोट लिया, और उसमें भी उसकी रिगिंग के वोट शामिल करके भी, और जो प्री पोल रिगिंग थी, हमारे खिलाफ FIR कटी, पोलिंग एजेंट्स मेरे गिरफ्तार हुए, जलसा कहीं नहीं करने दिया, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी, रैलीज़ को रोका जाता था, लोगों को हरास किया जाता था, जो मेरा कोई प्रोग्राम होता था या कोई मेरे साथ चल रहा होता था, उनको रात की तारीकी में उनके घरों में छापे मारे जाते थे। मगर इस सब कुछ के बावजूद हम पूरे हल्के से, इस्लामाबाद की सबसे ये जो पॉश एरिया है, बल्कि मेरा वाला हल्का वो है, वहाँ से हम जीते हैं। मेरा वाला हल्का वो है कि जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं। ये वाला हल्का है, शहर का भी और देहात का मिला के इस्लामाबाद का। यहाँ पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ होता है, और
یہاں نیشنل میڈیا بھی تقریباً 99.9% ان کے آفیسز یہی ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کور اپ کیا اور میری بہت بڑی لیڈ کو یعنی 53,000 کی میری لیڈ تھی. 1,05,000 ووٹ لیے میں نے. تو اس کو بہرحال رات کو ہم جیت گئے. جشن منایا. ہم ان کے پاس گئے کہ جی ایک فارم 47 دے دیں کیونکہ فارم 45 ریزلٹ کہلاتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز نے دیا ہمیں. اور پریزائڈنگ آفیسرز کا جو دیا ہوا ریزلٹ ہوتا ہے ہر پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے اس کے اوپر دستخط اور نشان انگوٹھے ہیں اور اس کے ساتھ تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور اس میں تقریباً 3,000 مختلف اشخاص کے دستخط ہیں میرے پاس جو فارم 45 ہے. اور وہی فارم 45 جو ہیں جو ڈفرینٹ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے ایکسیپٹ پی ایم ایل این وہ سب کو وحید ملے. اس کے نتیجے میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا اور جنہوں نے اس کو ٹیسٹیفائی بھی کیا اور سرٹیفائی کیا سبسیکوینٹلی جس میں جماعت اسلامی ہے ٹی ایل پی ہے مصطفیٰ کھوکھر ہے سب نے کہا کہ ہاں شعیب شاہین جیتا ہے. مگر بدقسمتی سے اگلے دن جو ہے پہلے رزلٹ روک دیا گیا. رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن کو کہیں مخصوص جگہ پہ بلایا گیا یا چلے گئے. 3 گھنٹے بعد جب واپس آتے ہیں تو رزلٹ روک دیا جاتا ہے اور اگلے دن جا کر رزلٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ہم الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن نے اس میں میرے کیس میں تو بلکہ کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا تھا 11 تاریخ کو. ریٹرننگ افسر نے بھی کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا یعنی اگلا فارم 48 جاری نہ کیا جائے. مگر 11 کو ہی نوٹیفیکیشن آ گیا بغیر فارم 48 49 جاری کیے. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے مینپولیٹ کیا. آپ کین یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل فار کہ جو فارم 47 آپ لوگوں کے پاس ہیں اور اس پہ اتنے لوگوں کے اگر دستخط ہیں تو الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے اس پہ کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اب تو لوگوں نے حلف بھی لے لیے اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا جو کچھ بھی ہوا. نہیں ایکسیپٹ تو نہیں کیا. اس کے 2 راستے تھے. ایک تھا الیکشن کمیشن. وہاں ہم گئے اور الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ملی بھگت ہے تو انہوں نے تو ہماری بات نہیں سنی. مگر ہم اس وقت الیکشن ٹریبونل بنے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی سربراہی میں اور وہاں ہم نے اپنی الیکشن پٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں اور ایک عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آرٹیکل 184(3) کی ڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کر دی ہے. اس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں اس میں جو ٹیمپرنگ کی ہے مینوپولیشن کی ہے اس کی ویریفیکیشن اور اتھینٹسٹی چیک کر کے اس کا آڈٹ کر کے جو جیتا ہے اس کو رائٹ فلی جیتا ہوا ڈکلیئر کیا جائے. دیکھتے ہیں کب جو عدالت ہماری بات سنے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ اب قانون کی نظر میں فورجری سب سے بڑا جرم ہے. یعنی آپ کسی کے سگنیچرز اگر کریں آپ نے کہا 3,000 سگنیچرز ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 اور 45 ایشو کیے ہیں کیا اس پہ بھی وہ سگنیچرز موجود ہیں؟ کیا ان لوگوں نے سگنیچرز کیے یا انہوں نے فورج کیے؟ دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہوئی ہیں. کچھ فارم ایسے ہیں جس کے اندر انہوں نے فورجری کر دی. مثلا 1 لکھا ہوا اس کو 4 بنا دیا. 4 لکھا ہوا ہے اس کے آگے 1 فقرہ ڈال دیا. کچھ تو وہ فورجری کی ہے. وہ فورج تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فگر میں ٹیمپرنگ کی ہے. وہ فارم وہی رہنے دیا اس فگر میں ٹیمپرنگ کر دی. کچھ فارم ایسے ہیں جو انہوں نے نئے بنا کے اس میں انگوٹھے دستخط جعلی ڈال دیے اپنی طرف سے. تو نیچرلی اس کو ویریفائی کرائیں گے ہم انشاءاللہ. کورس اگر انگوٹھے لگے ہوئے ہیں پھر تو میرا خیال ہے معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز اے یونیک فنگر پرنٹس. سر جب یہ تمام کی تمام میں بات کر رہی ہوں تو پاکستان بننے سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں وزیر تعلیم بھی رہے آپ محقق بھی تھے آپ نے کتابیں بھی لکھی. آپ کا ایک لفظ میری نظر سے گزرا. انہوں نے کہا کہ تاریخ عالم میں جنگوں کے بعد سب سے بڑی ناانصافیاں عدالتوں میں ہوئیں اور یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. آپ 75 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں 75-80 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں تو آج تو چیزیں اپنے بدترین صورتحال پہ ہیں کہ آج غلط بھی کرنا ہے اور مجال نہیں کسی کے کوئی کچھ کہہ جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولنے کے ہم قائل ہو گئے ہیں. میرا سر یہاں پر بیشتر اس کی کہ میں عدالتوں کے نظام کی طرف چلوں. میرا ایک اور کنسرن جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو 6 ججز نے لیٹر لکھا
اس لیٹر میں، اور اس سے پہلے بھی استعفے ہوئے، بعض ایسے لوگوں نے ججز نے استعفے دیے جو کہ چیف جسٹس کی پوزیشن کے لیے دے ور دیئر، اور انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی تھیں ان عدالتوں میں اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں. بٹ انفارچونیٹلی اس لیٹر کے بعد آئی تھنک کہ لوگوں کو اور زیادہ بدترین طور پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا. بیفور وی گیٹ انٹو دیٹ، ایون میں وکلاء کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے اس زمانے میں کھل کے، پولیٹیشین تو دب دب کے بولا کرتے ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یا لفظ بوٹوں کا استعمال کرتے تھے، مگر آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بڑے لاؤڈلی ان لفظوں کا استعمال کیا اور بڑی اسٹرانگ آواز تھی ان کی. بٹ آج اگر ان 6 ججز کے ریزگنیشن یا ان کی یہ کنسرنز اور اس سے پہلے ججز کی ریزگنیشنز کو دیکھتے ہوئے آج آپ کی عدالت بالکل بٹ کے رہ گئی. یعنی ایک دھڑا جو حامد خان صاحب کا، جس پہ چھاپ ہے کہ وہ تو آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، مگر آسمہ جہانگیر صاحبہ کا دھڑا جس نے ہمیشہ غلط کو غلط کہا اور اس کی سزا بھی پائی، آج وہ گورنمنٹ کے بینچز پہ جا کے بیٹھ گیا یا گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا کے بیٹھ گیا ہے. Why it is so؟ دیکھیں، حامد خان صاحب نے بھی ہمیشہ حق سچ کی بات کی، اور بینگ پروفیشنل لائر، پروفیشنل گروپ کے وہ سربراہ بھی ہیں، اور ہمارا ان سے تعلق ہے ارسپیکٹو کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے. لیکن جہاں اصول اور قانون کی بات آتی ہے تو ان کا جھکاؤ اس پہ نہیں ہوتا کہ یہ میری پارٹی ہے یا میری پارٹی نہیں ہے. وہ حق سچ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کھل کے جو باتیں کی ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر دوسری طرف دیکھیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، میڈم آسمہ جہانگیر، میرا اس سے ذاتی تعلق تھا اور ہمارے لیے بہت احترام کا رشتہ تھا. انہوں نے ہمیشہ اصولی سیاست کی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کے اب نام لیوا ہیں وہ ان کے نام کو ایک لحاظ سے مس یوز کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں اصولی سیاست کی بجائے وہ اس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے وصولی سیاست کر رہے ہیں. وہ اپنا حصہ اور حق لے کے، حق تو نہیں خیر، وہ اپنا حصہ لے کے وہ جو اصول ہیں اس کو کمپرومائز کر کے آگے چل رہے ہیں. تو آج پاکستان میں اس لیے 2 دھڑے اس لیے نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان کی میجورٹی عوام ایک طرف کھڑی ہے. پاکستان کا 80-90% لوگ پبلک، میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھائیں تو آج یہ واحد لیڈر ملے گا آج کے زمانے کا جس کی اپنی عوام 80 سے 90% عوام اس کے اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ہے عمران خان. یہ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر آپ کو نہیں ملے گا جہاں کی اتنا پاپولر یا اپنی عوام اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہاں، جو الیکشن بھی جیتتے ہیں، کوئی 51% ہوگا، کوئی 60% ہوگا، کوئی 65% ہو جائے گا، مگر یہ وہ واحد لیڈر ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس پاپولر لیڈر سے پاکستان کی ترقی کے لیے اس سے کام لیا جائے، پاکستان کی ترقی کے لیے اس سے کوئی بینیفٹ لیا جائے، پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس کی لیڈرشپ کوالٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے، ہم نے اٹھا کر کے اس بندے کو جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مگر یہ کہنا کہ پاکستان میں 2 دھڑے ہیں، 2 دھڑے ہر زمانے میں رہے ہیں، بلکہ ان میں وہ بہت سارے لوگ، وہ بھی ہمارے اپوننٹس وہ شامل ہیں جو اس وقت مشرف کے خلاف جب ہم تحریک چلا رہے تھے وہ پی سی او کا اوتھ لے کے مشرف کے کیمپ میں چلے گئے تھے. لیکن ہماری عدلیہ بحالی تحریک کامیاب بھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہم نے یہ فیصلہ ساز قسم کی تحریک جو اس وقت شروع کی تھی وہ کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اب بھی جس طرح ہم نے اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں بھی اور ادروائز بھی اور پبلکلی بھی ہم نے جس پرنسپل سٹینڈ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک بھی کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر. میں جب تاریخ کے اور آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو بہت سے مواقع جس میں بہت سی مقدس ہستیاں، ان مقدس ہستیوں کو مٹانے کے لیے حکومت اور ریاست کے ساتھ ساتھ جو عدالتیں ہیں، یہ تاریخ میں ان کی جو یعنی وہ کند چھری ہے اس نے بھی بڑا رول پلے کیا. یعنی تھوڑا عدالتوں نے
ساتھ دیا اس وقت کی حکومت وقت کا اور جو بھی ریاست کی جو بھی پاورز تھی. میں جس میں چند ایک لوگوں کا ذکر اپنے لسنرز کے لیے کرنا چاہتی ہوں، ویورز کے لیے. یعقوب الکندی بہت بڑے فلسفی تھے، سائنسدان تھے، کیمیا دان تھے، فلکیات تھے. ان کو بعد میں پڑھایا جاتا رہا، مغرب میں پڑھایا جاتا رہا. آپ سوچئے گا کہ اس وقت کا جو مخالف خلیفہ تھا، ان کو جو ناپسند کرتا خلیفہ تھا، جب اس کو اقتدار ملا تو ان کی جو لائبریری تھی اس کو سیل کر دیا گیا، اور 60 ایئرس کی ایج میں اس آدمی کو عدالت کا فیصلہ لینے کے بعد کوڑے مارے گئے. وہ جب کہتے ہیں چیختا تھا نا تو عوام اتنی ڈیوائیڈی تھی تب بھی کہ وہ لوگ کہہ لگایا کرتے تھے. اگلی ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. ان کو مشہور عالم کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ان کو جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے ان کے منہ پر تھوکا. ایک اور ابن سینا، آپ دیکھ لیجئے گا کتنا بڑا سائنسدان تھا، اور ابن سینا کو پڑھایا جاتا رہا. اس کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا تھا. مختلف مسلمان حکمران اس کے تعاقب میں رہے. الٹیمیٹلی وہ بیچارہ چھپتا پھرتا رہا، اور اس نے جو قانون فی الطب جو کتاب لکھی تھی وہ بھی روپوشی کی عالم میں لکھی گئی تھی. ابن سینا کی بات آپ کر لیجیے، میں کری. زکریہ رازی کی بات کرتی ہیں، فلسفی تھا، کیمیا دان تھا. اس کو بھی ملحد اور کیا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہا تھا، کیمیا کی بات کر رہا تھا، نمبرز کی بات کر رہا تھا، مگر اس کو ملحد قرار دیا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ابن سینا جس کی کتابوں کو بعد میں مغرب میں اب تک پڑھایا جاتا رہا، آج بھی وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. جابر بن حیان کی بات کر لیجئے گا. مغرب کی دنیا کے لوگ اس کو جدید کیمیا دان کا نام دیتے ہیں، ویئر ایز اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس وقت کا جو حاکم وقت تھا اس نے ان سے انتقامی سلوک کیا، اور صرف یہ کہ اس کی جو شہرت تھی وہ اس کو کھٹکنے لگی تھی. بہرحال یہ تو ایک ہسٹری تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ پاکستان کی طرف آ جائیں تو پاکستان میں یہ سلسلہ تو پھر آج بڑھتے بڑھتے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جہاں پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. سر جناب فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ، ہندوستان کے تو جو ایک جسٹس مارکنڈے ہیں انہوں نے تو بڑے سخت لفظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ بالکل ہی بے بس ہو گئے؟ جب ان کے اپنے کیسز ہوا کرتے ہوتے تھے تو وہ جس طرح کی کورٹس کا تقاضا، جس طرح کے ججز کا تقاضا کرتے تھے، آج وہ ان چیزوں کو جب ان کے پاس اقتدار آیا یا چیف جسٹس بنے تو وہ ان تمام چیزوں کو بھول گئے جو وہ اپنے کیسز میں امپلیمنٹ کروانا چاہتے تھے. فائزہ صاحب، ہیونگ ریسپیکٹ، ایک بات آپ کو بتا دوں، جبکہ ان کا جب کیسز چل رہے تھے تو ہم ان کے بڑے سپورٹر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں ان سے ایک پرنسپل مین کی ایک خوشبو آیا کرتی تھی اور ہم نے ان کا ساتھ بھی بڑا دیا. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان سے بہت بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور انہوں نے پوری قوم کو مایوس کیا، لیگل فرٹرنٹی کو مایوس کیا. انہوں نے عمران خان کے ساتھ وہ تعصب کا وہ رشتہ برقرار رکھا جو بجائے ایک منصف اعظم کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد یہ چیزیں ان کے ذہن سے محو ہو جانی چاہیے تھی. اور اگر ان کا تعصب تھا عمران خان کی طرف تو ان کو یہ کیسز سننے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کیسز تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج جو تعصب کی اینک اتار کے ان کیسز کو سنے گا وہ بہتر ججمنٹ کر سکتا ہے اور بہتر فیصلے کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. تو جس انداز اور جس طریقے سے انہوں نے کیسز کو پچھلے 6 7 8 مہینے میں عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور چلائے ہیں کیسز، اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے بلکہ قوم کو ان سے مایوسی ہوئی ہے. اور اسپیشلی آپ دیکھیں جس طرح ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، جہاں میجورٹی آف پبلک جو ہے ان پڑھ ہے ہمارے ہاں، اور وہ ایک نشان دیکھ کے اپنا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، تو اس سے اگر اس کی پہچان شناخت چھین لی جائے تو وہ سب سے بڑا ایک ناانصافی پہ مبنی فیصلہ تھا. مگر اس کے باوجود لوگ نکلے اٹھے، ایک عوامی انقلاب آیا اور لوگوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگوں کو ایک آزاد حیثیت میں بھی الیکشن جتایا. صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے بلے کا نشان چھینا گیا جیسے ہم لوگ ان سے پی ٹی آئی سے
ہم نے جب ایک اور پارٹی کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کیا اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اس کو وہ بھی بلے باز والا بھی نشان ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور اب جب الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہمارے جو ادب جدے لوگ جو فارم 47 کے مطابق جتایا ہے، ان کو بھی سنی اتحاد کونسل ہم نے بنایا ہے، وہ ایک پارٹی تھی جس کے اندر ہم شامل ہوئے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو ہماری ریزرو سیٹس تھیں وہ بھی ابھی تک نہیں ملے، اور بلکہ ان لوگوں کو دے دی گئی جس کا کوئی شیئر نہیں تھا آرٹیکل 51 کی وائلیشن میں۔ یہ بہت سارے ناانصافی پہ مبنی فیصلے ہیں، اور پھر وہ ریٹرننگ آفیسرز وہ کرپٹ پولیٹیشینز کے ساتھ ملی بھگت کر کے، وہ کرپٹ بیوروکریسی جنہوں نے ہمارے خلاف یہ ٹیمپرنگ کر کے ہمارے ریکارڈ چینج کیے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ جناب جوڈیشری کے افراد کے ذریعے الیکشن کو کرایا جائے، انہوں نے وہ بھی فیصلہ بدل دیا رات کی تاریکی میں، اور کہا کہ نہیں، یہی ریٹرننگ آفیسر جو ہمارے خلاف روز 3 MPO کے آرڈرز کرتے تھے اور ہمارے لوگوں کو ڈیٹینشن کرتے تھے، جیلوں میں بھیجتے تھے، تو ان لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ الیکشن کرایا۔ مگر ساتھ جب الیکشن میں جو اتنی بڑے لیول کی دھاندلی ہوئی، تو پھر یہ ذمہ داری بھی ان کو لینی چاہیے تھی کہ اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے تو الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانا بھی مقصد تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کرا کے اس کی ساری مینوپولیشن کی ذمہ داری پھر آپ اپنے ذمہ لیں، اور اگر نہیں مینوپولیشن کرانا مقصد تھا تو پھر آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا کے کم سے کم پھر یہ انصاف کے تقاضے پورے کریں کہ جن کے پاس فارم 45 ہے اس کی اتھینٹسٹی چیک کر لیں، اور اس کے بعد جس کے پاس ہے اور جس کے پاس ریزلٹ کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں، 1-1 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، مگر ان کو ہرا دیا گیا، تو ان کو پھر ریسٹور کرنا بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، مگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہے۔ بہت شکریہ سر۔ میں آپ الیکشن کی طرف ایک دفعہ پھر سے ریزلٹس کی طرف آئے، مگر میرا ایک کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا تھا، تو عمران خان صاحب نے بعد میں اس پہ اظہار بھی کیا تھا کہ مطلب یہ غلط ہوا، حالانکہ باجوہ صاحب جو ہیڈ سرٹن ایشوز ود جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، آج جب میں رزلٹ دیکھ رہی ہوں تو کیوں قاضی فائز عیسیٰ ریئلائز نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی انٹرونشن اتنی تھی باہر سے کہ عمران خان صاحب تو فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکتے تھے۔ جو کیس فائل ہوا تھا جناب قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ، دیٹ واز بیکاز آف اس وقت کے جناب باجوہ صاحب اینڈ جو آپ کے ISI کے چیف تھے، انہوں یعنی ان کی ایما پر وہ کیس فائل ہوا تھا۔ Would you mind to say something about it? دیکھیں، قاضی فائزہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تو بہت بری تھی، آج کی اسٹیبلشمنٹ چونکہ ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر چار دیواری کی پامالی کر رہی ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے، لوگوں کو اٹھاتی ہے، ان کو چار دیواری کی پامالی کرتی ہے، الیکشن میں مینوپولیشن کرتی ہے، ٹیمپرنگ کرتی ہے، تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ قاضی فائزہ صاحب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تو مخالف تھے، مگر آج کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت حامی ہیں، لہٰذا یہ ان کے ایک نظریات کا فرق ہے جو کہ اصولی طور پر درست نہیں ہے۔ ایک بات تو عمران خان صاحب نے ضرور کہی تھی کہ یہ غلطی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں آج بھی وہ حل طلب ہے مسئلہ۔ ان کی جو پراپرٹیز نکلی تھی، ان پراپرٹیز کو ڈکلیئر اس وقت نہیں کیا گیا تھا۔ ایک نارمل انسان جب ان کے پاس ایک میٹر آئے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ اس کو جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دو کہ وہ اس کو ڈٹرمن کر لیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، کہ چونکہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ دی تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو وہ اس کے پیچھے ہے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کرایا ہے، تو لہٰذا بدنیتی پہ مبنی ہے، ہم اس ریفرنس کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختم کر دیا، مگر عمران خان کے خلاف پروسیڈ کرنا، بلکہ اس میں 5 ممبر بینچ ہے، سپریم کورٹ کا گلزار صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا کیس جس میں عمران خان پارٹی ہو، اس میں یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب چونکہ اس کے خلاف تعصب رکھتے ہیں، لہٰذا وہ کیسز نہیں سنیں گے، مگر وہ کیسز سنے اور انہوں نے ان کے خلاف فیصلے بھی دیے۔ سر میرے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا بڑا کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی چاہے کوئی ادارے انوالو تھے یا جو کچھ بھی انوالو تھا، جرنلسٹ کو بلاک کیا گیا، لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد تب بھی ہوا تھا، ڈیفینیٹلی ان نیسیسریلی اس ملک کے پاس پیسہ ویسے بھی کمی ہے، مگر گھسیٹا گیا تھا بعض چیزوں کو عدالتوں میں، اور ملک کے پیسے کا اور ٹیکس پیئر کے پیسے کا استعمال کیا گیا تھا۔
آج کی گورنمنٹ تو بالکل انتہا پہ ہی پہنچ گئے نا، یا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں جس میں سارے کے سارے اوپر کے لوگ شامل ہیں۔ اگر کل کلاں کو دوبارہ پی ٹی آئی کو حکومت ملتی ہے، اور اس وقت میں صرف ایک محسوس کرتی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، پیپلز پارٹی خاموش ہے، وہ بالکل ریگنگ کے بارے میں بھی ذکر کر رہی ہے کہ ہاں جی مسلم لیگ نون کو لانے کے لیے ریگنگ کی گئی ہے۔ کل بھی میں ندیم چند صاحب کا پروگرام سن رہی تھی، اس کے علاوہ بھی ایک دو پروگرامز کو میں نے دیکھا، مگر کیا اگر کل کلاں کو عمران خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو کیا یہ انٹرونشن ایسے ہی رہے گی یا اس کو کہیں روکا جائے گا، انصاف ملے گا، یعنی ایک صحافی کو صحافی کی طرح کام کرنے دیا جائے، ایک وکیل کو وکیل کے طور پہ آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے، اور ایک جج جو ہے اس کو ایمانداری سے اس کے منصب پہ رہتے ہوئے اس کا کام، تو ڈو یو تھنک کوئی ایسی ہوپ ہے فیوچر میں بھی کہ یہ بدلے کی سیاست چیزوں کو بد سے بدترین کی طرف لے جائے گی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک ہی ہوپ ہے، وہ ہے عمران خان سے، اور اب عمران خان ول بی اے چینج مین۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کا نقشہ بدلے گا، پاکستان کی معیشت بدلے گی، پاکستان کی سیاست بدلے گی، پاکستان کے ادارے بدلیں گے، اب چیزیں جائیں گی بہتری کی طرف۔ یہ اس طرح اسٹیٹس کو نہیں چل سکتا۔ یہ ملک کا نظام جس طرح گندا کر دیا گیا ہے، اور جس طرح چوک چوراہے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے اور جس انداز سے انہوں نے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس طرح ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، کوئی کسی شخص کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے یہ نظام مملکت چل سکتا ہے۔ یہ گورننس کا نظام بھی تبدیل ہوگا، اور ایسی انٹرفیرنس کو بہرحال عمران خان نہ تو ایکسیپٹ کریں گے، نہ ہی وہ انٹرفیرنس قابل قبول ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام بونے سیاستدان اور وہ تمام ادارے تھر تھر کانپ رہے ہیں عمران خان سے، کیونکہ اگر وہ اقتدار میں آتا ہے تو ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہم سے کہیں بدلہ نہ لیا جائے۔ حالانکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی ذات کا کوئی کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، انشاءاللہ وہ جب آئیں گے، وہ اقتدار میں آنے کے بعد چیزوں کو بہتر کریں گے۔ دیکھیں اس کو بہتر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی دوہرا معیار رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کسی حوالے سے بھی وہ پرنسپل سٹینڈ نہیں لیتی۔ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پرنسپل سٹینڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ٹیمپرنگ کے ذریعے ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں وہ وہاں بینیفیشری ہو جاتے ہیں، جہاں ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کو تو آپ منافقوں کی جماعت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ان کو پرنسپل سٹینڈ پہ رکھنے والی پارٹی نہیں سمجھتا۔ وہ ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے، یہ لڑتے رہیں، جہاں پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں وہاں لے لیں، جس وقت اپنے مفاد کی باری آتی ہے وہاں وہ یو ٹرن لے کے وہی فیصلے کرتے ہیں جو مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے۔ سر میرا، آپ لوگوں نے الیکشن بھی لوز کیا ٹیمپرنگ کی وجہ سے، ریگنگ کی وجہ سے، واٹ ایور اٹ از، مگر آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا لاس لیا ہے کہ سینیٹر سارے کے سارے جو بن گئے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کے تو سینیٹر کتنے بنے ہیں؟ موسٹ آف دا سینیٹرز آر فرام ادر پارٹیز، پی ٹی آئی سے تو کوئی اتنے زیادہ نہیں بن پائے، جو کہ بہت بڑا نقصان۔ دیکھیے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، پورے کراچی ہم جیتے ہوئے تھے وہ سیٹیں چینج کر دی گئی، پورا راولپنڈی ڈویژن جیتے، لیاقت چٹھا جو ہمارا چیف کمشنر تھا اس نے خود بیان کیا، پوری دنیا کا اصول ہے کہ جو وسل بلوور ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس نے کیا سچ بولا؟ آج تک ابھی تک کسی کی کسٹڈی میں ہے اور ان کو کسی نے کوئی پروٹیکشن نہیں دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ اگر آپ رزلٹ چینج کر دیں گے تو پھر نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز بھی آپ سے جائیں گی اور سینٹ بھی جائے گا۔ مگر جب کوئی انصاف ہوگا تو پھر اس انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، تو پھر یہ سارے ریزلٹس، یہ سارے الیکشنز بظاہر جو ہوئے ہیں یہ سارے کالعدم ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میرا آخری گڈ نیوز کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو ہمارے ریسورسز نے ہمیں بتایا ہے، ظاہر ہے چیف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے جن لوگوں کی ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی کہ 9 مئی کے کچھ لوگوں کو رہا کیا، حالانکہ اندر دبائے رکھنے کے قائل تھے، مگر چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈیڈ اے ویری گڈ ڈیسیژن کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے جیل سے رہا کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپریل ہے اور اگلا مہینہ مئی، 1 سال
9 مئی کو تحفہ دیا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ 9 مئی کے حوالے سے اریسٹ ہوئے تھے ان تمام کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور شاید کہ عمران خان صاحب بھی عید کے بعد ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے جی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور یہی انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہی بچوں پہ ظلم کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے اور اپنے ہی لوگوں کو اس طریقے سے ان میں مایوسی اور بددلی پھیلائیں گے تو ہماری یوتھ پھر کدھر جائے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو جتنا جلدی ریئلائز کرنا چاہیے، کر لیں، اتنا ملک کے لیے بہتر ہے، اتنا قوموں کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، جناب شعیب شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بہت مصروف ٹائم ہے، آپ نے ٹائم ہمیں دیا۔ وی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین انشاءاللہ۔ تھینک یو، تھینک یو، ویری کمیٹیڈ پرسن ایٹ دا مومنٹ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا، اینڈ میرا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے 6478986245، یو کین گیو می اے کال۔ آف کورس دنیا میں کوئی بھی اسٹرکٹ لائن نہیں کھینچی ہوئی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور اختلافات کو ہم نے اتنی گہری کھائی میں تبدیل نہیں کر دینا کہ وہ دوبارہ ہم مل ہی نہ پائیں۔ وی آر آل ٹوگیدر، وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔